अस्सलाम वालेकुम, मैं बैरिस्टर एहतिशाम उमीर उद्दीन सोशल मीडिया पर आपसे मुखातिब हूँ। ये वीलॉग रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए है। एक तो बांग्लादेश में सूरत हाल को लेकर हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ नुमाइंदे बाशमूल आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता ताड़र जो इमरान खान के हवाले से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि शेख मुजीब एक हीरो है, तो वो तो उनका हीरो था। तो अब जब बांग्लादेश में बांग्लादेशी अवाम ने शेख मुजीब के मुजस्समे गिराए हैं तो खान साहब अभी भी माने ना कि शेख मुजीब हीरो है और उनका हीरो है, और तो अब क्यों यू टर्न ले रहे हैं। इसके ऊपर कुछ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी होगी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर ये कुछ स्टेटमेंट्स अभी भी आए कि जी बाकायदा तौर पे बड़े मारूफ टेलीविज़न चैनल्स के बुलेटिन्स की वीडियो यूट्यूब पे जो अपलोड होते हैं उस पर थंबनेल ये लगाया गया कि इमरान खान ने हथियार डाल दिए, क्योंकि इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया कि अगर सीसीटीवी फुटेज मुझे दिखाएं 9 मई के वाक़यात की, और अगर उस सीसीटीवी में मेरे पार्टी के लोग कोई शामिल होंगे तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आगे की जो गुफ्तगू है बहुत सारी जगहों पे मिसिंग है, तो कुछ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी उस हवाले से होगी। तीसरा, छोटी छोटी बहुत सारी तनकीदें कि जी वो फ्रिज का मुतालबा था तो हकीकी आज़ादी लेने चले थे तो फ्रिज के ऊपर आ गए, और उसके अलावा जी इस्टेब्लिशमेंट ने तो ये फ़ैसला कर लिया है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है तो ना हो, लेकिन किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। इस पर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी। सबसे पहले आ जाते हैं हम कि जो हुकूमत इस वक्त कह रही है कि शेख मुजीब को इमरान खान ने हीरो कहा था, तो अब जब शेख मुजीब के अपने मुजस्समे गिरा दिए गए बांग्लादेश में, उनकी बेटी की हुकूमत को ख़त्म किया गया, तख्ता उल्टाया, तो क्या अब भी इमरान खान कहेंगे कि शेख मुजीब उनके हीरो हैं, या हीरो कहें उनको। सबसे पहली बात तो ये है कि जो वीडियो अपलोड हुई थी इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे या PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे, उसमें कहीं पर ये नहीं कहा गया था कि शेख मुजीब हीरो था या इनका हीरो है या उनका हीरो था। सिर्फ ये सवाल उठाया गया था कि 1971 के इलेक्शंस में जब शेख मुजीब की अवामी लीग ने सीटें जीती थी 300 में से 167, जो कि सिंपल मेजॉरिटी से भी ज़्यादा थी, और दूसरी तरफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे थे वो कुल मिला के 86 सीटें जीते थे, और ईस्ट पाकिस्तान में 169 में से 167 शेख मुजीब की पार्टी जीत गई थी, और फिर उनका तकाजा था कि हम हुकूमत बनाएंगे, और उनको हुकूमत नहीं बनाने दी गई। तो क्या ये तकाजा जो किया गया था कि हुकूमत बनाना हमारा हक है, तो क्या ये तकाजा करने से वो गद्दारी का मुर्तकब हुआ था या नहीं हुआ था। तो सवाल ये उठाया गया था कि क्या हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो मुरतब की गई थी फॉल ऑफ ढाका पे 1971 का जो सानिया था, उसमें अगर आप पढ़ें तो उसकी रोशनी में क्या शेख मुजीब गद्दार था या जनरल याह्या खान गद्दार था। ये सवाल उठाया था इमरान खान ने। हीरो नहीं कहा था कि शेख मुजीब हीरो था या है या मेरा था या उनका है, ऐसी कोई बात नहीं। पहली बात, फर्क है ना, एक शख्स को आप कहें कि ये हीरो है और दूसरी तरफ आप कहें कि ये गद्दार नहीं था, फर्क है। हीरो और बात है कि ये शख्स हीरो है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये हीरो तो है या नहीं है, या हीरो की तरफ आप जा नहीं रहे, आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार ये गद्दार नहीं था। ये हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ो, तो उस हमीदुर रहमान कमीशन जो वाकयात हैं, जो फैक्ट्स हैं, आप उसको, तो इमरान खान ने जो पॉइंट उठाया था वो ये था कि मिसाल के तौर पे, अब थोड़ा सा रिकॉर्ड की दुरुस्तगी मैं कर रहा हूँ कि अगर आप ये तारीख उठा के देखें 71 की, तो 300 कुल सीटें थी मिला के कौमी असम्बली की, जिसमें से 169 ईस्ट पाकिस्तान में थी, बाकी वेस्ट पाकिस्तान में थी। उन 169 में से 167 शेख मुजीब की अवामी लीग जीत रही है, और उसके बाद वो तकाजा करते हैं कि हुकूमत बनाना हमारा इस्तेहकाक है और हमें बनाने दी जाए, और हमारा वज़ीर आज़म आएगा। और जनरल याह्या खान उस टाइम पे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी थे, उन्होंने 3 मार्च 1971 को जो कौमी असम्बली का इजलास ढाका में बुलाया जाना था वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने के बाद 25 मार्च को मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज़ कर दिया। तो क्या शेख मुजीब और उसकी अवामी लीग का जो मौक़िफ़ था कि हमें हुकूमत बनाने दें, वो गद्दारी थी? और उसके नतीजे में जो जनरल याह्या खान की तरफ से किया गया, उसका जवाब, उसका रद्द अमल, जो जनरल याह्या खान या फॉर दैट मैटर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का भी रोल उसमें जिस हद तक है कि जी हुकूमत नहीं बनाने देंगे, या जो हुकूमत वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी की होगी, क्या वो दुरुस्त था? क्या इसमें से गलत फेल कौन? ये सवाल उठाया था। गद्दारी वो थी या गद्दारी ये थी कि आइन का इतलाक ना हो, जमहूरियत का एहतराम ना हो? ये सवाल उठाया गया था इमरान खान की तरफ से। अगर किसी एक शख्स के किसी एक
عہد کے حوالے سے لیے گئے موقف کی تائید آپ کریں کہ یہ اس ٹائم پہ یہ موقف اس نے درست اختیار کیا تھا؟ 1971 کے الیکشن میں عوامی لیگ نے اگر 167 سیٹس جیتی تھیں تو شیخ مجیب کا یہ سٹانس کہ ہمیں حکومت بنانے کا موقع ملنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، اور اگر آپ اس کی تائید کریں کہ یہ موقف درست تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ اس کے تمام موقف جو زندگی میں کبھی اس نے لیے تھے اس سے پہلے اور اس کے بعد وہ سبھی درست ہوں گے۔ یہ تو کسی نے نہیں کہا، نہ یہ عمران خان نے کہا، نہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ ہے، نہ انہوں نے کہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے کہ اگر مثال کے طور پہ عمران خان نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ 1971 میں الیکشنز کے بعد جو کچھ شیخ مجیب کہہ رہا تھا یا جو کچھ جنرل یحییٰ خان کر رہا تھا، دونوں میں سے غلطی پر کون تھا؟ تو اس میں آپ ساری سچویشن دیکھیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ جی 71 کے الیکشن میں سیٹیں عوامی لیگ نے اتنی جیتیں، یحییٰ خان نے غیر معینہ مدت کے لیے پوسٹ پون کر دیا قومی اسمبلی کا اجلاس، اور اس کے بعد مارشل لاء لگا دیا، اور اس کے بعد آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کر دیا، جو بدنام زمانہ جس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بنگالی یہ کہتے ہیں کہ اس میں بنگالیوں کا جینوسائیڈ ہوا تھا، بنگالی یہ کہتے ہیں کہ ان کا جینوسائیڈ ہوا تھا، اور اس کے اوپر بہت ساری رپورٹس موجود ہیں۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے اندر خود یہ لکھا ہوا ہے کہ جینوسائیڈ ہوا تھا۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے اندر خود یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت ظلم زیادتی وہاں پر ہوا تھا۔ بنگالی یہ کلیم کرتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ آپریشن سرچ لائٹ کے بعد تباہی ہوئی تھی ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش میں کہ 60 لاکھ گھر اجڑ گئے تھے، اور جو ٹرانسپورٹیشن ہے، جو کمیونیکیشن ہے، جو روڈز ہیں وہ تباہ ہو گئی تھیں، خواتین کا ریپ کیا گیا تھا، انسانی حقوق کی وائلیشن کی گئی تھی۔ ویسٹ پاکستان سے متعلق جتنے بھی ادارے اس وقت ایسٹ پاکستان کے اندر آپریشنل تھے، انہوں نے اپنا سارا فنڈ جو ہے وہ کھینچ کر واپس ویسٹ پاکستان منتقل کر دیا تھا۔ پی آئی اے نے چٹاگانگ پورٹ آفس میں ٹوٹل 117 روپے چھوڑے تھے، یعنی کہ اس ٹائم کے حساب سے کوئی $16-17 چھوڑے تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری تباہی اس ٹائم پر ہوئی تھی، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور یہ زیادتی جو ہے یہ نہیں ہونی بنتی تھی صرف اس بات پہ کہ ہم کہہ رہے تھے حکومت بنانا ہمارا حق ہے، تو وہ ہمارا حق تھا۔ تو وہ اگر آج بھی کوئی کہتا ہے کہ اس وقت ان کا حق تھا کہ انہیں حکومت بنانے دی جاتی پاکستان میں جمہوریت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ یہ ڈیمانڈ کرنے سے کہ حکومت بنانا ہمارا حق ہے وہ غداری کے مرتکب نہیں ہو رہے تھے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کے بعد جب بنگلہ دیش بن گیا، علیحدہ ہو گیا اور انہوں نے انڈیپینڈنس کلیم کر لی، تو اس کے بعد جو کچھ بھی شیخ مجیب الرحمن نے وہاں پہ کیا وہ درست تھا۔ وہ تو بنگلہ دیش کے اپنے عوام نے ریجیکٹ کیا شیخ مجیب الرحمن کو within 4 years of his government، بنگلہ دیش کی لبریٹ اور انڈیپینڈنٹ ہونے کے 4 سال کے اندر۔ مثال کے طور پہ شیخ مجیب الرحمن صاحب جب بنگلہ دیش بن گیا، انہوں نے کہا جی بنگلہ دیش میں ویسٹ منسٹر ماڈل ہوگا، اور سیکولر سٹیٹ کی بات کی۔ اس کے بعد انہوں نے کوئی ریفارمز کی، لیگل ریفارمز کی، اکنامک ریفارمز کی، فورن پالیسی کی، ایسٹ ایشیا کی، مطلب کہ کیرزمیٹک پرسنالٹیز میں ان کا نام آنے لگ پڑا، سب کچھ۔ بٹ ودن 4 years آف ہز رول، جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب یہاں پہ انپاپولر ہوئے، اور اس کے بعد 1977 کے الیکشن میں، 1977 کے الیکشن میں کہتے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی تھی اس ٹائم پہ، اور بھٹو صاحب نے وہ دھاندلی جو ہے حکومت میں رہنے کے لیے کی تھی۔ اسی طرح شیخ مجیب کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہے کہ جب ایک دفعہ بنگلہ دیش آزاد ہو گیا تھا اور ایک علیحدہ ملک بن گیا تھا، تو اس کے بعد وہ اپنے موقف سے پھر گئے تھے، اور وہ جو ڈیموکریسی، ویسٹ منسٹر ماڈل، برٹش ماڈل، پارلیمنٹ کی بات کرتے تھے، ون پارٹی سٹیٹ کی طرف چلے گئے۔ عوامی لیگ کہ یہ بنگلہ دیش ون پارٹی رول ہوگا اس طرف چلے گئے، خود کو پریزیڈنٹ ڈکلیئر کر دیا شیخ مجیب الرحمن نے۔ ایک نئی پیراملٹری فورس بنائی جتیا راکھی بھانی کے نام سے، جس کو لے کر بنگلہ دیش کی اپنی فوج کے اندر تحفظات تھے، اور ان لوگوں کو امیونٹی حاصل تھی کسی قسم کی پروسیکیوشن سے کہ شیخ مجیب کے خلاف جو بھی وہاں پہ ریزسٹنس تھی وہ اس کو کرش کرتے تھے، اور اس کرش کرنے میں جو بھی ظلم زیادتی کرتے تھے ان کے خلاف کوئی کیسز وغیرہ نہیں ہو سکتے تھے۔ کسی کے گھر میں گھس رہے ہیں، کسی کی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، کسی کو مار رہے ہیں، کسی کا ریپ کر رہے ہیں، وہ پروسیکیوشن سے امیون تھے، استثناء ملی ہوئی تھی ان کو۔ تو اور وہ حلف اٹھاتے تھے شیخ مجیب الرحمن سے وفاداری کا، لویل ہونے کا۔ تو یہ جو شیخ مجیب صاحب نے
بنگلہ دیش بننے کے بعد جو پینترا بدلا اور اس کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کی پاورز کو کٹیل کرنے کی کوشش کی اور کیا پارلیمنٹ کی پاورز کو، جوڈیشری کی پاورز کو، فریڈم آف سپیچ، پریس کے اوپر پابندیاں لگائیں، سپریس کیا، اس کے نتیجے میں وہ غیر مقبول ہو گئے. جس ٹائم پہ 1971 میں وہ کلیم کر رہا تھا، وہ 167 سیٹیں 167 سیٹس جیت کے بیٹھا ہوا تھا، اس وقت وہ ایسٹ پاکستان میں مقبول ترین آدمی تھا. 1975 میں اگست 1975 میں when he was assassinated، اس وقت وہ غیر مقبول ہو چکے ہوئے تھے اور انہی باتوں کی وجہ سے ہو چکے ہوئے تھے. تو اب یہ کہنا کہ 71 میں مجیب کا سٹانس درست تھا، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد 71 کے بعد مجیب نے جو کچھ اپنے لوگوں کے ساتھ کیا جس کے نتیجے میں وہ غیر مقبول ہوئے وہ سب کچھ بھی درست تھا اور فار آل دا ٹائمز ٹو کم شیخ مجیب واز اے ہیرو. اتنی ویئرڈ انٹرپریٹیشن اگر آپ کر رہے ہیں آف ہسٹری تو یہ آپ کی اپنی نالائق سوچ کا نتیجہ ہے. عمران خان نے یہ نہیں کہا، عمران خان کا یہ موقف نہیں تھا. عمران خان کا جو موقف تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور اس حد تک آپ اگری کر سکتے ہیں. لیکن بعد میں جو شیخ مجیب نے کیا اس کی وجہ سے وہ غیر مقبول ہوئے، اس کے نتیجے میں 1975 میں ان کی اسیسنیشن ہوئی اور وہ بھی اتنے ظالمانہ طریقے سے، اور اس وقت کی ملٹری نے ان کے خلاف جو کو کیا، بنگلہ دیش کی ملٹری تھی اور ان کے گھر میں گھس کے کوئی 15 وہ لوگوں کے آفیسرز کے، جونیئر آرمی آفیسرز کے نام آتے ہیں جس میں کرنل، میجر، لیفٹیننٹ، حولدار بھی شامل تھے کہ جی انہوں نے گھس کے شیخ مجیب کو، ان کی بیوی کو، ان کے بھائی کو، ان کے 3 بیٹوں کو، ان کی 2 بہوؤں کو، ان کے رشتہ داروں کو، پرسنل سٹاف کو، پولیس والوں کو، ایک بریگیڈیئر جنرل کو قتل کر دیا، گولیوں سے بھون دیا. شیخ مجیب سیڑھیوں سے نیچے اتر رہے تھے، ان کو گولیاں ماری، ان کو قتل کر دیا. اور اس کے علاوہ 40 لوگ زخمی ہوئے. صرف 2 ان کی بیٹیاں بچیں، ایک شیخ حسینہ جو ابھی پرائم منسٹر تھی اور دوسری شیخ ریحانہ، کیونکہ دونوں اس وقت ملک سے باہر تھیں، بنگلہ دیش میں نہیں تھی، وہ جرمنی میں تھی. تو یہ تو شیخ مجیب کی مقبولیت کی حالت تھی. اور اس ٹائم پہ جب یہ سب کچھ ہوا، اس کے بعد مارشل لاء کا آغاز بنگلہ دیش میں ہو گیا اور وہ چلتا رہا، تو اس ٹائم پہ وہ غیر مقبول ہو چکے ہوئے تھے اور ان کی بہت ساری پالیسیز کی وجہ سے ہو چکے. تو یہ تو بالکل ہی فضول آرگیومنٹ ہے، ایک بھونگی قسم کی دلیل ہے کہ جی 71 کے معاملے پہ شیخ مجیب کا موقف اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ درست تھا تو مانے کہ وہ آپ کا ہیرو ہے. کتنی فضول اور بھونگی قسم کی دلیل ہے جو عطا تاڑڑ دے رہے ہیں یا دیگر حکومت کے نمائندے دے رہے ہیں. تو ایک تو یہ ریکارڈ کی درستگی ضروری تھی. دوسرا یہ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے مشروط معافی مانگ لی ہے 9 مئی کے حوالے سے، تو وہ بہت بڑی ایک کنڈیشن ساتھ لگائی ہے کہ اگر یہ ثابت کریں آپ CCTV فوٹیج مجھے جو غائب ہو گئی ہے وہ لائیں نا سامنے، پرووائڈ کریں، دکھائیں کہ کہاں پہ کون سا ان کی پارٹی کا رہنما اور کارکن ان واقعات میں ملوث ہے. اور اگر ہے تو پھر یہ تو اچھی بات ہے جو عمران خان نے کیا ہے کہ میں اس کی معافی بھی مانگوں گا، بلکہ اس کو پارٹی سے بھی نکال دوں گا اور اس کے خلاف پروسیکیوشن بھی ہو سکتی ہے. تو جب وہ میرٹ کے مطابق بات کرتا ہے تب آپ کہتے ہیں او ہتھیار ڈال دیے، او عمران خان نے معافی مانگ لی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. دوسری طرف آپ کہتے ہیں جی 9 مئی کر دیا اور یہ انتشاری ٹولہ ہے اور یہ جو ہے دہشت گرد، ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں اور یہ ساری باتیں. تو پہلے یو نیڈ ٹو میک اپ یور مائنڈ کہ آپ کیا چاہتے ہیں. یعنی کہ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ وہ انتشاری ٹولہ تھا تو عمران خان تو کہہ رہا ہے کہ اس انتشاری ٹولے کی CCTV فوٹیج مجھے دے اور اگر ان کا تعلق میری جماعت سے میں ان کو باہر کر دوں گا، بلکہ ان کو سزا بھی دی جائے. تو آپ کو تو اس چیز کا خیر مقدم کرنا چاہیے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے ہتھیار ڈال دیے، اس نے معافی مانگ لی، اور اس کے بعد عمران خان نے دیگر جو باتیں کی ہیں اس میں وہ مسنگ بہت ساری جگہوں پہ کر دی گئی ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ معافی تو مجھ سے مانگی جانی چاہیے، جس طرح مجھے گرفتار کیا ہے، جس طرح رینجرز نے آگے کیا، کیا یہ سلوک ہوتا ہے سابق وزیر اعظم سے، اور سارا یہ جتنی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں. اس کے علاوہ جو عمران خان نے گفتگو کی ہے نا جی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش سے برے حالات پاکستان میں ہیں. حسینہ واجد واقعے کے بعد اب مجھے لگتا ہے کہ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے اور ملک کی خاطر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو میں بھی نہیں کروں گا. اور اس کے بعد شیخ مجیب کے حوالے سے جب ان سے سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو بات کی تھی شیخ مجیب کے متعلق وہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی فائنڈنگز تھیں، میری نہیں تھی. وہی بات جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کر رہا تھا. اور حسینہ واجد جس طرح فرار ہوئی ہے، خدشہ نواز، شہباز، آصف اور محسن نقوی بھی ویسے نہ فرار ہو جائے تو مجھ سمیت ان ساروں کا نام ECL میں ڈال دیں. یہ عمران خان
کہہ رہے ہیں. تو دوسری یہ بات ہوگی ریکارڈ کی درستگی. تیسرا کہ اب یہ جو نیریٹو بہت محنت ہو رہی ہے اس نیریٹو پہ, اور جو میڈیا کے کچھ لوگ ہیں وہ دن رات اس کے اوپر نوکری کر رہے ہیں کہ جی عمران خان ڈھیر ہو گیا, عمران خان نے ہتھیار ڈال دیے, عمران رہ گیا جی, اور عمران خان جو ہے وہ اب منت ترلے پر آ گیا ہے. اور اس کو سپورٹ کرنے میں اب جیسے مثال کے طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ ماؤتھ پیسز کی طرف سے کہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ فیصلہ ہے کہ ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو رہے, وی ڈو ناٹ کیئر, ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے اس پوائنٹ پہ کمپرومائز نہیں کرنا, تو رہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. یہ ایسے کیوں؟ اب یہ ذاتی لڑائی ہے اور اس میں انا ہے اور قانون اور آئین کا اس سے کوئی تعلق نہیں. میں حیران ہوتا ہوں اس طرح کے ماؤتھ پیسز کے, اس طرح کے تجزیے سے کہ انہوں نے تو چلو فیصلہ جو کر لیا ہے, تو اپنے منہ سے تو یہ پھوٹ کہ وہ فیصلہ درست ہے یا غلط ہے, ملک کے حق میں ہے یا خلاف ہے, قانون کے مطابق ہے یا غیر قانونی ہے, آئین کی لمیٹیشنز کے حدود و قیود کے اندر ہے یا اس کے باہر ہے. اتنی بات تو بتانا 7 لوگوں کو. یہ کیا صرف اتنی بات کہ جی انہوں نے یہ فیصلہ کیا, انہوں نے تو فیصلہ اگر یہ کیا ہے تو تیرا کام ہے بھائی یہ بتانا کہ یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے, تجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ملک کے کچھ بڑوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو وہ غلط فیصلہ کیا انہوں نے, وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, اس سے ملک کا نقصان ہے, آئین کے خلاف ہے, قانون کے خلاف ہے. ادھر خاموشی ہے, بس جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ فیصلہ ہو گیا. دوسرا وہ عمران خان حقیقی آزادی کی بات کر رہا تھا تو اب نوبت فریج تک پہ آ گئی کہ فریج. اب مجھے کوئی ایک بات بتائے کہ ایک بندہ جس نے حقیقی آزادی کی بات کی ہے اس کے اوپر لوگوں کو اکٹھا بھی کر کے دکھایا ہے, بڑے جلسے جلوس کیے ہیں, ایک باقاعدہ تحریک چلائی ہے, پاکستان کی تاریخ میں ایک مطلب کہ تاریخ رقم کر دیا اس نے, جس لیول پہ جلسے جلوس اور سب کچھ ہوا ہے اور لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, اور پوری حکومت اور ریاست جو ہے وہ اس سے اتنی انسیکیور ہوئی ہے کہ اس کے بعد پی ٹی آئی کی جس حد تک وہ ایسی کی تیسی پھیر سکتے تھے, جو بھی حربے استعمال کر کے قانونی غیر قانونی وہ کیے ہیں. اس بندے نے گولیاں بھی کھا لی ہیں, وہ 1 سال ہو گیا ہے جیل میں بھی بیٹھا ہوا ہے, سیل کے اندر ہے جہاں پہ وہ تم لوگ تصویریں دکھاتے ہو کہ یہ دیکھیں یہ فیسلٹیز ہیں, تو شرم تم لوگوں کو خود ہی نہیں آتی ہیں کہ یہ ہوتی ہیں فیسلٹیز. اس بندے کے لیے جو دنیا کی بہترین فیسلٹیز استعمال کر رہا تھا یا کر سکتا تھا, اسے کیا پڑی ہے کہ جیل کے ایک سیل میں جا کے چند کتابیں اس کو دے کے اور ایک کرسی دے کے اور ایک واٹر کولر دے کے احسان چڑھاتے ہو اس بات پہ. تو وہ بندہ اتنی قربانیاں جو دے رہا ہے تو وہ حقیقی آزادی کے لیے دے رہا ہے, تو انہیں جو کہتا ہے کہ میرا کھانا خراب ہو جاتا ہے, میرے پاس فریج نہیں ہے, تو اس سے حقیقی آزادی پہ کمپرومائز ہو گیا. جو عمران خان کو بلٹل کرنے کے لیے کوشش یہ کرتے ہیں نا, اس کے لیے بھی تھوڑی سی عقل استعمال کیا کریں کہ جی جہاں پہ اگلے کو لگے کہ واقعی یار یہ تو یہاں پہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں, وہ بلٹل اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بلٹل خود ہو جاتے ہیں. کہ کتنی گھٹیا چھوٹی ذہن کی اختراع ہے یہ, اور کتنے چھوٹے ذہن کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس نے فریج مانگ لیا تو کہتے ہیں کہ حقیقی آزادی. کیا تعلق ہے؟ جس نے حقیقی آزادی کی بات کی ہے یا نعرہ لگایا ہے, انہوں پائن فریج حرام ہے, اس کو فریج نہیں مل سکتا. وہ اپنا بنی گالا چھوڑ کے یا زمان پاک چھوڑ کے 1 سال سے اگر جیل میں بیٹھا ہوا ہے اپنے نظریے کے لیے, یا جو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہے, تو فریج صرف تانوں یا تاڑے بچیاں نوں ملنا چاہیے جو بیٹھ کے ویلاگز میں بول رہے ہیں یہ بات. مطلب کہ آپ اپنی ایک نوکری کے لیے کیسے نوکروں کی طرح نوکری کر رہے ہیں, ایک نوکری کے لیے, اور اگلا فریج بھی نہ مانگے اتنی قربانیاں دینے کے باوجود. تو یہ عجیب و غریب سچویشن ہے جس کے اوپر جو اکثر کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن آج کے اس ویلاگ کا مقصد یہ تھا کہ ریکارڈ کو کچھ درست کیا جائے اور یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائے. بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.